आदाब मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं तन्वी यादव, तन्वी रिएक्शन ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत मेरे भाई। तो आज का वीडियो है, पहली बार सुनिए कुरान का हैरत अंगेज मौजज़ात और मशहूर तर्जुमा की जुबानी। तो भाई ये है वीडियो। और भाई आप लोग पता है, आज कल मैं कुरान के टॉपिक के ऊपर वीडियोज लेके आ रही हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेरा बहस चल रहा है कुछ लोगों से और मुझे कुछ जानकारी मालूमात करनी है। तो मैं इसलिए अब मैं शुरू कर रही हूँ इसी टाइप के वीडियोज को। ये बहुत अच्छे से पता है। तो भाई क्योंकि भाई देखिएगा, मैं फिर से बोलूँगी, मैं फिर से बोलूँगी, मैं कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं बनाती हूँ। मेरे दिमाग में जो आता है मैं बनाती हूँ। बस अपना जो ना बोली होता है, अपना जो बात होता है, एकदम कहते नहीं एकदम रियल रहो यार। रियल रहने से ना बहुत अच्छा लगता है। ये फेक वाली दुनिया मुझे पसंद नहीं है। सच में आपको पसंद है या नहीं है ज़रूर बताइएगा। मुझे ना तो फेक बनना आता है, ना मुझे फेक दिखाना आता है। मुझे मतलब बिल्कुल दिखावा करना नहीं आता है। जो मैं रियल हूँ वही मैं रियल हूँ। और ये वाले जो मैं कपड़े पहने बैठी हूँ ना, ये मैं यही कपड़े पहन के मैं सो जाऊँगी, यही कपड़े मैं पहन के बैठी हूँ, यही कपड़े पहन के मैं खाना खाऊँगी। तो भाई ऐसा है, जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं तैयार होती हूँ और एकदम हाँ जी मैं वीडियो बनाने बैठ रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। लिया और समझ में आया टॉपिक कि भाई हाँ आज मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ। तो बस यही है अपना रियल लाइफ। तो लोगों को देखना नहीं पसंद होता है रियल लाइफ, मैं जानती हूँ, पर मुझे रियल लाइफ देखना बहुत पसंद है। मैं ज़्यादातर लोगों की रियल लाइफ को ही पसंद करती हूँ। तो चलो अपनी में क्यों नाजिल किया गया, इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है। हम जानते हैं कि कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक के ज़रिए नाजिल हुआ, तो वो कुरान मजीद की ज़बान बोल रहे थे। हम उनके अपने कलाम और कुरान मजीद की आयत के दरमियान फ़र्क कैसे कर सकते हैं? अल्लाह ताला ने कुछ सूरतों के शुरू में, जैसे इंग्लिश में ABC के सारे हरूफ सवालों होते के हैं, जवाब अलिफ देंगे लाम अब। मीम तहा, हरूफ मक़ताआत क्यों इस्तेमाल किए हैं, उनका क्या मतलब है। और फिर मैंने कहा ठीक है, फिर कुरान मजीद इब्रानी में भी नाजिल हो सकता था, और मुझे पता चला कि क्योंकि उन्होंने देखा कि कुरान मजीद मुख्तलिफ है। ये एक मुख्तलिफ जबान है जिसमें वही हुरूफ, वही अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन फिर भी ये एक मुख्तलिफ जबान है जिसे वो नहीं जानते। तो ये एक अलग फार्मूला है, इस जबान की बनावट अलग है। अल्लाह ताला ने फरमाया, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयाती, ये मुबारक किताब जो मैंने तुम्हारी तरफ नाजिल की है सही मोहम्मद बात है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि वो इसकी निशानियों पर गौर करें। वालेकुम सलाम भाई, मुझे लगता है मुझसे भी बोल रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम शेख फ़ादिल सुलेमान, हमें यहाँ लंदन अपने घर जी। पर बुलाने और कबूल करने का शुक्रिया। आपका इंटरव्यू करना हमारे लिए एज़ाज़ की बात है। मैं गुफ्तगू का आगाज़ यूँ करूँगा कि फ़ादिल सुलेमान कौन है। क्या आप मुख्तसरन अपने बारे में बताना चाहेंगे? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया। फादिल सुलेमानी एक मिस्री मुसलमान है। मैं इंग्लैंड में लंदन में रहता हूँ। मैं एक गेम डेवलपर हूँ। मेरी 4 गेम्स हैं। मैं एक कुरान ट्रांसलेटर हूँ। मैं ब्रिजेस फाउंडेशन का डायरेक्टर हूँ। ये कोई गैस स्टेशन नहीं है जिसमें मैं काम करता हूँ। ये एक इदारा है जो इस्लाम का तारुफ ना सिर्फ गैर मुस्लिमों से बल्कि मुसलमानों से भी कराता है, और मुसलमान पब्लिक स्पीकर्स और प्रेजेंटर्स की तरबियत करता है। बुनियादी तौर पर एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। 9/11 का जिंदा बच जाने इनसे वाला क्वेश्चन फर्द पूछो। हूँ, और अरबी बहुत हाँ। कुछ। तो कुरान मजीद अरबी में क्यों नाजिल किया गया, इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है? ये एक बेहतरीन सवाल इसका है जवाब मुझे जिसका भी नहीं। मुझे उस वक्त तक जवाब नहीं मिला जब तक मैंने किरात नहीं पढ़ी। किरात कुरान मजीद की तिलावत के 10 मुख्तलिफ तरीके हैं, और मेरी राय में ये कुरान मजीद का असल मौज़ा है। किरात की मुख्तलिफ इकसाम कुरान मजीद के मौज़ों में से एक है, और ये सिर्फ अरबी जबान ही है जिसमें मुख्तलिफ एराब जैसे कि ज़बर, पेश वगैरह की वजह से तिलावत की जा सकती है। अभी मैंने इब्रानी जबान का एक कोर्स किया और मुझे पता चला कि इब्रानी में भी एराब हैं, जैसा कि वक्फा वगैरह। फिर मैंने कहा ठीक है, कुरान मजीद इब्रानी जबान में भी नाजिल हो सकता था। फिर मुझे मालूम हुआ कि इब्रानी जबान में एराब हाल ही में सलाउद्दीन अय्यूबी के दौर में मूसा बिन मैमून ने शामिल किए हैं। तो ये सिर्फ अरबी जबान ही है जो कुरान मजीद के इस बुनियादी मौज़े पर पूरा उतर सकती है, जो कि किरात के मुख्तलिफ लहजे हैं।
قرات کے لہجوں کے درمیان دو طرح کے فرق ہیں. 70% جو فرق ہے وہ صرف پرفارمنس کا ہے. اس سے معنی پر کوئی اثر نہیں پڑتا. جیسا کہ مثال کے طور پر الارض یا لارض یا الارض، یہ صرف پرفارمنس ہے. اس کا یہی مطلب ہے الارض یعنی زمین. لیکن کچھ ایسے فرق بھی ہیں جو معنی پر اثر ڈالتے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. فتلقى آدم، حضرت آدم علیہ السلام یہاں پر ایک سبجیکٹ ہے. لیکن ایک اور قرات ایسی بھی ہے، قرات ابن الکثیر المکی. امام ابن کثیر المکی کہتے ہیں کہ پہلی والی قرات جو ہم عام طور پر پڑھتے ہیں اس کا مطلب ہے اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمے وصول کیے اور توبہ کی. دوسری قرات میں حضرت آدم علیہ السلام آبجیکٹ ہیں اور رب کے کلمے سبجیکٹ. اس کا مطلب ہے حضرت آدم علیہ السلام کو رب کی طرف سے کلمے وصول ہوئے اور انہوں نے توبہ کی. اس کا کیا مطلب ہے؟ کلمے کسی انسان کو کیسے وصول ہو سکتے ہیں یہ بہت آرٹسٹک ہے اور ساتھ ہی یہ آپ کی تربیت پر اثر ڈالتے ہیں. آپ اپنے آپ اور اپنے دل کی کس طرح پرورش کر سکتے ہیں، آپ اپنے قلب و ذہن کو کس طرح صاف کر سکتے ہیں. قرآن مجید کی روح سے حضرت آدم علیہ السلام ہمارے پہلے نمائندے ہیں. ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ انسان کا فرض ہے کہ وہ رب کی آیات پڑھے اور توبہ کرے. توبہ کرنا آپ کا فرض ہے. لیکن دوسری قرات آپ کو بتاتی ہے کہ اگر آپ توبہ کر بھی لیں تو یہ آپ نہیں ہیں جو یہ کر رہے ہیں، یہ رب کی آیات ہیں جو آپ سے توبہ کروا رہی ہیں. دیکھا آپ نے یہ کتنا شاندار ہے. تو معنی مختلف ہیں لیکن ایک دوسرے سے متصادم نہیں اور مکمل مفہوم معنی کی لیئرز کا کمبینیشن ہے. یہ شاندار ہے اور یہی سب کچھ ہے جس پر ہم نے وبا کے دوران قرآن میں براہ راست غور کیا. دراصل ہم نے قرات کے فرق پر غور کیا. تو کیا یہ سب قرآن مجید سے پہلے عربی زبان میں نہیں ہوتا تھا؟ مثلا کیا شاعری میں مختلف معنوں کی لیئرز نہیں ہوتی تھیں؟ جی ہاں، ایسا کبھی نہیں ہوا. لیکن اگر آپ اس بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید سے پہلے کیا تھا، تو قرآن مجید سے پہلے کوئی قرآن نہیں تھا، صرف شاعری اور نثر تھی. اور یہ قرآن مجید کا ایک بنیادی معجزہ ہے. قرآن مجید سے پہلے عربی زبان دو طرح کی تھی، شاعری اور نثر. نثر ایک عام تحریر ہے. جب آپ کوئی آرٹیکل لکھتے ہیں تو یہ نثر ہے. آپ لکھ سکتے ہیں. کچھ لوگ لکھتے ہیں جیسے کہ شیکسپیئر، اس نے بہت فصاحت سے لکھا ہے لیکن یہ شاعری نہیں ہے، یہ نثر ہے. تو کسی بھی زبان کی شاعری ہو یا نثر، قرآن مجید اس سے بالکل مختلف تھا. یہ نہ تو شاعری ہے اور نہ ہی نثر. یہی وجہ ہے کہ ہمارے قرآن مجید کے ترجمے میں ٹیکسٹ کے یونٹ کو ورس نہیں کہتے. آیت ایک علامت ہے جبکہ ورس شاعری میں ٹیکسٹ کا یونٹ ہوتا ہے، جملہ نثر کا یونٹ ہوتا ہے. قرآن مجید میں نہ تو شاعری ہے اور نہ ہی نثر، یہ الگ طرح کا ہے. تو ہوا یوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو چیلنج کیا کہ وہ اسی طرح کا قرآن مجید بنا کر لے آئیں تو انہیں ڈسکاؤنٹ دے دیا کہ صرف 10 صورتیں لے آؤ. وہ نہیں کر سکے. اللہ تعالیٰ نے اور ڈسکاؤنٹ دیا کہ چلو ایک سورہ ہی بنا لو. قرآن مجید کی ایک سورت میں صرف 10 الفاظ ہیں، سورۃ الکوثر. وہ پھر بھی نہیں کر سکے. دراصل ایسا نہیں ہے کہ وہ کر نہیں سکتے تھے، انہوں نے کوشش نہیں کی، انہوں نے کوشش ہی نہیں کی، ان کی ہمت ہی نہیں تھی ایسا کرنے کی. حالانکہ ان میں سے بہت سارے عظیم شاعر تھے. انہوں نے ایسا کرنے کی ہمت کیوں نہیں کی؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ قرآن مجید مختلف ہے. یہ ایک الگ طرح کی زبان ہے جو وہی حروف اور وہی الفاظ استعمال کرتی ہے لیکن پھر بھی مختلف ہے. ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ کیسے کرنا ہے. تو یہ ایک مختلف فارمولہ ہے، زبان کی مختلف بناوٹ ہے. تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو چیلنج کیا. بے شک یہ قرآن مجید میں ہے، حتیٰ کہ ان نئی ٹیکنالوجیز اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے باوجود کوئی بھی یہ چیلنج پورا نہیں کر سکا. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا کرتی ہے؟ یہ پہلے سے موجود معلومات کو استعمال کرتی ہے کہ اس سے بہترین حل تلاش کر سکے. فرض کرتے ہیں جو کسی حد تک درست بھی ہے، اگر قرآن مجید کے نزول کے وقت اے آئی موجود ہوتی تو یہ عربی زبان کی پہلے سے موجود قسموں کے تحت ہی چیلنج پورا کرتی جو کہ شاعری اور نثر ہیں. تو یہ بھی کبھی اس چیلنج کو پورا نہ کر سکتی اور قرآن مجید کو چیلنج نہ کر سکتی کیونکہ قرآن مجید تو پہلے سے موجود ہی نہیں تھا. سمجھ گئے آپ؟ تو یہ عرب کے شاعر تھے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرح تھے، بلکہ اگر عربی کی بات کی جائے تو وہ زیادہ ذہین تھے، لیکن انہوں نے چیلنج کرنے کی کوشش بھی نہیں کی. یہ ایک مختلف زبان ہے لیکن انہی الفاظ اور انہی حروف کے ساتھ. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ کبھی نہ کر سکتی. یہ صرف قافیہ ملانا نہیں ہے، یہ زبان میں ایک فارمولے کی تجدید ہے، بناوٹ کی تجدید ہے. مجھے بتائیں کہ آپ کس چیز کی تجدید کر سکتے ہیں. میرا حوالہ نہ دیں اور مجھے بتائیں کہ آپ مجھے چیلنج کر رہے ہیں. کوئی تو یہ کرے. کسی نے یہ نہیں کیا. حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جنہوں نے کچھ کرنے کی کوشش کی انہوں نے بھی قرآن مجید ہی کا فارمولہ استعمال کیا، نہیں کر سکے. قرآن مجید نے نئے فارمولے بنائے، بناوٹ کے نئے قاعدے بنائے. آپ بتائیں
آپ یہ کیسے کریں گے؟ آپ زبان جانتے ہیں؟ مجھے بتائیں، بس یہی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ صورتوں کے شروع میں جیسے انگلش میں ABC ہوتی ہے، ویسے الف لام میم اور طٰہٰ، حروف مقطعات وغیرہ جیسے الفاظ کیوں استعمال کیے ہیں؟ ان کا کیا مطلب ہے؟ یہ الگ حروف جو قرآن کی 29 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، اس بارے میں کئی باتیں ہیں، اور چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ ان کا کیا مطلب ہے، کوئی بھی یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اس کا یہ مطلب ہے۔ لیکن کچھ اچھی رائے موجود ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ان کا قرآن کے بارے میں چیلنج کے ساتھ تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرب کے شاعروں اور عربی زبان کے ماہرین کو چیلنج کیا کہ وہ ایک ایسا ہی قرآن بنا لے آئے، یا 10 صورتیں یا ایک ہی صورت، اور وہ نہ کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ان صورتوں میں چیلنج کر رہا ہے، انہی حروف سے شروع کر کے جو وہ اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں، اور اس رائے کو اس بات سے تقویت پہنچتی ہے کہ تقریباً ان میں سے زیادہ تر صورتوں میں در حقیقت 29 میں سے 26 صورتوں میں اللہ تعالیٰ ان حروف کے بعد اپنی کتاب اور اپنی آیات کے بارے میں بات کرتا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور بھی اسی طرح سے ہیں، لیکن 3 صورتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے کتاب کا ذکر نہیں کیا، جیسا کہ سورہ روم، سورۃ العنکبوت اور سورہ مریم۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ان حروف کے فوراً بعد معجزات کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں کہ یہ حروف قرآن کے معجزات کے بارے میں ہوں، یہ صرف معجزات کے بارے میں ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ روم میں الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل روم کو شکست ہوگی، لیکن اس شکست کے بعد وہ غالب آئیں گے۔ بضع سنین کا مطلب 10 سال کے اندر، 3 سے 9 سال، ہاں بالکل تقریباً 9 سال، چلیں 9 سال ہی کہتے ہیں۔ آپ خود پر یہ حد کیوں لگا رہے ہیں؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو لکھ رہے ہیں تو کوئی مدت مقرر نہ ہوتی۔ یہ ایک معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مستقبل کا ایک واقعہ پہلے ہی بتا دیا، اور ایک ایسے وقت میں بتایا جب کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا۔ تو اگر نبی خود یہ قرآن بنا رہے ہوتے یا لکھ رہے ہوتے تو انہیں یہ کہنے سے گریز کرنا چاہیے تھا، اور اگر وہ کہتے بھی تو انہیں چند سالوں کی مدت کا نہیں کہنا چاہیے تھا، کیونکہ کیا پتا ایسا نہ ہوتا تو پھر دراصل قرآن نے کہا 10 سال سے پہلے اس وقت رومی ہر جگہ شکست کھا رہے تھے اور ایرانی آگے بڑھ رہے تھے، اور انہوں نے مصر بھی لے لیا، انہوں نے رومی بازنطینیوں سے سب کچھ لے لیا تھا۔ تو ایسے وقت میں جب USSR اپنے آخری دموں پر تھی، ایسی بات کہنا کہ یہ USSR 10 سے کم سالوں میں ہی دوبارہ قائم ہو جائے گی، بے شک یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ مطلب آپ ایسی بات کہہ کر اپنی پوری ساکھ کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ یہاں پر الف لام میم کا اس معجزے کے ساتھ تعلق ہے، کاف ہا یا عین صاد، اس کے بعد کیا آتا ہے؟ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تیرے رب کی اپنے بندے زکریا پر رحمت کا ذکر ہے۔ یہ اس معجزے کے بارے میں بتاتا ہے جس میں حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد ملی، جبکہ ان کی اہلیہ بانجھ تھی اور ان کی عمر تقریباً 100 سال تھی۔ تو یہ بھی ایک معجزہ تھا، اور آخری سورت عنکبوت ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں بتاتا ہے، اور تمام انسانوں کے حساب کے بارے میں یہ بھی دراصل ایک معجزہ ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے، کروڑوں انسانوں کو موت کے بعد کیسے ایک جگہ جمع کیا جائے گا اور ایک ہی وقت میں ان کا حساب کیسے لیا جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو مطلب یہی ہے کہ 29 صورتیں معجزوں کے بارے میں بتاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں بھی۔ ان میں سے 26 قرآنی معجزوں کے بارے میں ہیں اور 3 صرف معجزوں کے بارے میں ہیں۔ 1400 سالوں میں ہزاروں تفاسیر لکھی گئی ہیں، کچھ تو 80 جلدوں پر مشتمل ہیں۔ قرآن میں اتنی گہرائی کہاں سے آئی؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنی تفسیر ہمیں وحی کے ذریعے نہیں بھیج سکتے تھے؟ مثلا سورہ بقرہ ایسی ہو سکتی ہے، 286 آیات حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوتی ہیں، اور پھر مشکل الفاظ کے معنی بھی وحی میں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوتے ہیں، اور ہم سورہ سے ہی کچھ لیسنز وغیرہ بھی وحی میں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے حاصل کر سکتے تھے، اور ہم کچھ مشقیں، خالی جگہ وغیرہ بھی وحی میں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حاصل کر سکتے تھے۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ قرآن اس سے زیادہ واضح ہو سکتا تھا؟ بالکل، یہ اس سے 10 لاکھ دفعہ زیادہ واضح ہو سکتا تھا، لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے، پھر ہم اسے ایک مرتبہ پڑھتے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کی وضاحت ایک ہی دفعہ پڑھتے، اور پھر مشقیں، خالی جگہ وغیرہ حل کرتے، پھر آپ کو پڑھنے کے لیے کچھ اور درکار ہوتا۔ لیکن قرآن کا یہ انداز اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بھیجا جو مختلف طریقے سے سوچتے ہیں۔ ہم سب کے ذہن مختلف ہیں، اور ہر ایک چھلانگ لگا سکتا ہے اور غوطہ لگا کر کچھ جواہر لے کر اوپر آ سکتا ہے۔ آپ چھلانگ لگاتے ہیں اور کسی نہ کسی چیز کے ساتھ باہر آتے ہیں۔
یہ ہمارے دلوں کے ساتھ بات کرتا ہے۔ میں آپ کو کچھ بتاؤں، دنیا کی ہر کتاب ایک خاص عمر کے لیے، ایک خاص درجے کی تعلیم کے لیے ہے۔ قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جو ہر عمر اور ہر طرح کی تعلیم کے لیے موزوں ہے۔ ایک بہت غیر تعلیمی یافتہ آدمی، ہم کہہ سکتے ہیں ایک ان پڑھ آدمی، جو اسے صرف سنتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اسے پسند کرتا ہے، اور ایک ایسا انسان جس نے 5 PhD کر رکھی ہو، وہ بھی اسے پڑھتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ کوئی اور ایسی کتاب ہے؟ بھائی نہیں۔ یہ ٹھیک ہے، ویڈیو ہم جانتے ہیں کہ 31 قرآن منٹس مجید میں کا بھی ہے، بہت اور کیا بولتے ہیں لائٹ کا ایشو ہو گیا ہے جو ہمارے گھر پہ، تو اس وجہ سے یہ ویڈیو میں یہیں پہ روک رہی ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو پورا ویڈیو دیکھنا ہے تو لنک جو ہے وہ میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ لوگ ضرور جا کے دیکھیے گا۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھنے میں بہت اچھا لگے گا سچ میں۔ بھائی نے جو قرآن مجید کے اوپر پوری باتیں پورا وشلیشن کیا ہے، مطلب ایک دم سنکشپت طریقے سے بتایا ہے۔ بھائی میں نے زیادہ نہیں دیکھ پایا، اس کے لیے ہمیں بڑا افسوس ہے، پورا نہیں دیکھ پایا۔ خیر کوئی نہیں، میں تو یوٹیوب پہ دیکھ ہی لوں گی، اور اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ لوگ ضرور دیکھیے گا جا کے، کہ انہوں نے بتایا ہے کہ جو لینگویج ہے نا، جو میں بولتی ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی بھائی، کافی لوگوں مطلب جیسے کہ جو لوگ پڑھتے ہیں نا، جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو سمجھ میں آتی ہوگی، پر جن کو نہیں سمجھ میں آتی ہے ان کو بھی سمجھ میں آئے گی، کیونکہ کہتے ہیں کہ ہندی میں بھی ہے نا، اور میں جو بولتی ہوں نا، میں اپنی لینگویج کو ہندی بولتی ہوں سچ میں بھائی۔ ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں پراپر ہندی نہیں بولتی ہوں، ہاں یہ بات بالکل سچ ہے کہ میں پراپر ہندی نہیں بولتی ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں ہندی بولتی ہوں، تو مجھے لگتا ہے، تو اس لیے تو جتنا بھی بھائی نے بتایا بھائی تو ضرور جا کے دیکھیے گا، اور میں اس ویڈیو کو یہیں پہ روک رہی ہوں، اور پورا ویڈیو دیکھ کے بتائے گا آپ کو کیسا لگا، آپ نے ان کا ویڈیو دیکھا کہ نہیں دیکھا ہے۔ یہ بھائی انگلینڈ لندن ایسا ہی کچھ بولا تھا شاید، ہاں وہاں کے یہ بھائی انہوں نے پورا مطلب وستار سے بتایا قرآن کے اوپر۔ قرآن پاک اور بھی اچھی ہو سکتی تھی، مطلب یہ سب باتیں ہاں جی ہو سکتی تھی، ہونے کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو انہوں نے بتایا ہے بھائی، ضرور دیکھے گا ان کا، اور ان کے چینل پہ وزٹ ضرور کریے گا، اور ان کے چینل پہ وزٹ کر کے بتائے گا ان کے چینل سے ہم اور کون سے ویڈیو لا سکتے ہیں، کون سے ویڈیو اچھے ہیں۔ ویڈیو تو سارے ہی اچھے ہیں بھائی، لانے یوگ تو سارے ہی ہیں، میں دھیرے دھیرے لے کے آؤں گی بھی ان کے سارے ویڈیوز، کیونکہ اچھا لگتا ہے بھائی، ویڈیوز سے گیان ملتا ہے، کس نے کہاں پہ کیسا گیان لیا، کس جگہ کیسی پرستھتیاں کس کے ساتھ کیسی گزری، تو یہ سب اچھا لگتا ہے سنتے، اور کافی زیادہ مطلب موٹیویٹ ہوتے ہیں یہ سب سن کے، ہے نا۔ تو چلو ملتی ہوں کسی نیکسٹ ویڈیو نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ لوگ فٹافٹ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور چینل پہ نئے ہیں تو چلو سبسکرائب کرنا کتے نہیں بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔